अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। आज हम जिस अफ़गानिस्तान का जो पाकिस्तान पर उन्होंने हमला किया उस पर बात करेंगे। इस एहसान फरामोशी की पूरी दुनिया में शायद इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। जब रूस ने वहाँ कब्ज़ा किया था तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मदद की, और उसके बाद भी जब अमेरिका वहाँ गया तो फिर भी फैसिलिटेशन और उनकी मदद हमने की। 35 लाख लोगों को अपना मेहमान रखा। दोहा जब मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से एक सालस के तौर पर उनकी मदद की। हमें यकीन था कि ये जो मगरबी बार्डर है हस्बे साबक महफूज रहेगा, लेकिन क्या पता था कि वो ऑन द रेंटेड बेसिस वो बदल जाएंगे। आपने देखा कि दहशतगर्दी में जहां अफ़गानिस्तान के साथ हमने कई दफ़ा एहतजाज किया कि दहशतगर्द वहाँ से आ रहे हैं, कभी उन्होंने पैसे मांगे, और इसके बावजूद कि वो अबूरी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान ने हमेशा उसको एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया और उनका मौक़िफ़ पूरी दुनिया में बताया व मनवाया। पहले हमले के बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो फिर उन्होंने जो धमकी दी थी उसको पूरा करने के लिए कम अज़ कम 73 यानी जगहों के ऊपर, पोस्ट के ऊपर तकरीबन 150 से ज़्यादा टैंकों के साथ और हेलीकॉप्टरों के साथ उन्होंने पाकिस्तान के मुकामात पर हमला किया। और आप देखते हैं इतनी बड़ी जो एडवेंचर है, जिसको मिस एडवेंचर कहते हैं, ये अकेला अफ़गानिस्तान तो नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है। जॉइंट सेशन जो इसराइल ने नेतन्याहू ने तकरीर की, उसमें वाज़ेह तौर पर अफ़गानिस्तान को अपना दोस्त कहा गया और कहा गया कि अफ़गानिस्तान के हम साथ हैं। इस पर हमने बात करनी है कि फिर अफवाज पाकिस्तान ने, आपने देखा कि इस वक्त 18 पोस्टों पर हमारा कब्ज़ा है। उनकी तकरीबन 53 पोस्टें तबाह बर्बाद कर दी हैं। लेकिन इस वक्त सालसी के लिए भी रूस और ईरान और ख़ुद अफ़गानिस्तान में भी एक ऑफ़र आई है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरा की जाए। लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या ये रिटेलिएशन, यानी हमने हक़ दफ़ा इस्तेमाल किया है, ये आगाज़ है या ये तसलसल रहेगा? क्योंकि ख़दशात तो मौजूद हैं। ब्रिगेडियर अमजद अली खान साहब हमारे साथ, अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुल्ला गोल हमीद साहब और मियां सैफर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार। ब्रिगेडियर साहब क्या कहते हैं कि ये जो सूरत हाल है, बिला वजह हम कहें कि ये उनको हमने शिकस्त दे दी है, ये दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान कभी नहीं जीता और हमारी मदद के बगैर ना रूस वहाँ से निकला, ना कहीं उनको कोई अमेरिका से मुआहदा करने में हमारा तामन रहा। तो फिर क्या ये इसको कह सकते हैं कि जंग खत्म हुई है या ये आगाज है? इकबाल साहब, ये आगाज तो नहीं है, ये तो अभी कल्मिनेशन पॉइंट आ गया। आगाज तो 1830 से हुआ था। आप हैरान होंगे ये बात सुन के। अगर इसको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं इसको अगर डोमेस्टिक लेवल से शुरू करूं और रीजनल लेवल को थोड़ा टच करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं तो इसका लैंडस्केप, इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका बिल्कुल चेंज नजर आएगा। डोमेस्टिक लेवल पे ये किसी और नजर में देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है या नजर आ रहा है। रीजनल लेवल पे इसके कुछ और रिप्रिकॉशंस हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे ये किस उस बड़ी गेम का हिस्सा है जो कि आज से मैं कहता हूँ 100-125 साल पहले एक मार्ज वजूद में आया है। देखिए, ये जो डोमेस्टिक लेवल की अगर बात करें तो हमारा तो अफगानिस्तान के साथ कुछ झगड़ा टोटल इतना था कि हम उनको ये कह रहे थे कि आप टीटीपी को सपोर्ट करते हैं और जितने टेररिज्म के एक्ट पाकिस्तान में होते हैं ये लामहला आपकी तरफ से आते हैं। उनकी मजबूरियां थी। मसलन वो टीटीपी को ऑन वन हैंड नेगेट करते थे और ऑन दी अदर हैंड सपोर्ट करते थे। उनको पता था कि अगर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आईएसआईएस के साथ ये जाके मिल जाएंगे, और आईएसआईएस इज द मोर डेंजरस थिंग फॉर इस्लामी एमिरेट इन अफगानिस्तान। तो वो उसको अपनी तरफ से बड़े डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये जो टेररिस्ट होते हैं इनका कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई इलाका नहीं होता, इनके कोई नजरियात नहीं होते। ये एक वो लोग हैं जो कि जिसे कहते हैं ना, किराए के लोग हैं जिनको जो अच्छा पेमेंट कराए। वो तो वार लॉर्ड्स रेंटेड हैं, वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन सारी दुनिया की वो पनाहगाह बना हुआ है। पूरी इसमें यूनाइटेड नेशन की वर्डिक्ट आ गया है। रूस ने कहा कि वो मुदाखलत कर रहा है, और यूरोपीय यूनियन कह रही है, कुछ और ममालिक कह रहे हैं जिनके नज़दीक हमसाया मुल्क हैं। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि वो एक सेफ हेवन तो बन गया है ना। तो वहाँ हुकूमत
جو اس وقت عبوری ہے اس کی اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ وہ اس سب کو روک سکے، یا کیا سمجھتے ہیں روک سکتی ہے؟ روکنا تو مقصد ہی نہیں تھا. دیکھیں ہمارا مدعا یہ تھا ہی نہیں کہ آپ ان کو روکیں، ہمارا مدعا تھا یہ آپ ان کو سپورٹ نہ کریں. روکنے کی ہم اہلیت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور انیبلر کا رول ادا کرتے ہیں تو دیٹ بیکمز این ایشو فار پاکستان. اور اس کو بڑی دفعہ سمجھایا. پھر جب ایکٹس آف ٹیرر ہوئے پاکستان میں اور ان کو وارن کر کے ان کی سینچریز کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کل شام کو خود بخود یہ ہیوج کانفلکٹ کریٹ کر دیا. یہ لو انٹینسٹی کہیں، مڈ انٹینسٹی کہیں یا واٹ ایور، لیکن بہرحال یہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر گیا. لیکن یہ بات آج آپ مانیں گے تمام میرے احباب کہ دیکھیے پاکستان آرمی اور اسپیشلی ایئر فورس اگر دنیا کی پہلی 5 بہترین فوجوں میں سے ہے تو آج کی تاریخ میں یہ مشین ایک لیتھل ترین مشین بن چکی ہے، اسپیشلی سویئر ہیڈڈ بائی دی پاکستان ایئر فورس. تو کل پھر کیا کرنا پڑا؟ وہ انسٹرومنٹ اپلائی کرنا پڑا. ان کی جتنے بھی اسلحہ ڈپو تھے انہی علاقوں میں. تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک تو نہیں ہے کہ جتنی عبرتناک ان کو یعنی سبق سکھایا، لیکن یہ بہت ہیوی میپ یعنی میسج کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. 150 ٹینک ہے، کوارڈ کاپٹرز ہیں اور ان کے لوگ ہیں جو انہوں نے 73 پوسٹوں پر حملہ کیا ہے. یہ تو باقاعدہ جس طرح جنگ ہوتی ہے اس طرح انہوں نے حملہ کیا. یہ پرانے طریقے سے تو ہوا ہی نہیں. دیکھیے یہ اسلحہ جو ان کے پاس ہے ان کی اسٹینڈنگ آرمی کے پاس نہیں ہے. یہ اسلحہ ان کے وارڈ لارڈ کے پاس ہے اور امریکہ کو چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں ٹینک چلانا مسئلہ نہیں ہے، ٹینک کی منووربلٹی مسئلہ ہے، ٹینک کی ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک امپلائمنٹ مسئلہ ہوتا ہے. بندوق فائر کرنا مسئلہ نہیں ہے. بندوقیں تو ہمارے پاس نہیں. یہ تو ان کی بندوقوں کے پیچھے کون ہے انہیں استعمال کرنے والا، وہ میٹر کرتا ہے. یہ تو ان کی کیپیسٹی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اسرائیل ڈرون اڑا رہا تھا پاکستان کے ساتھ جب انڈیا کی جنگ دوسری ہوئی ہے جس سے انڈیا کو شکست فاش ہوئی ہے. اس وقت ڈرون کون اڑا تھا؟ اسرائیل اڑا رہے تھے. اور نیتن نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کیا کہا ہے؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ان کے پاس تو فضائیہ ہی نہیں ہے. تو فضائیہ نہیں ہے تو یہ بگرام ایئرپورٹ ہے اپنا ان کا جو بیس ہے، اسٹرپ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے. اسرائیل تو اوپن کہہ دیا کہ ہم ان کی مدد کے لیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد کریں گے. دیکھیے اس میں تو عبداللہ گل صاحب ہمارے بڑے ہیں، بھائی ہیں، استادوں کے بچے ہیں. دیکھیے انہوں نے تو کہہ دیا ایک پروگرام میں کہ وہاں ان کی ٹریننگ کیمپس ہیں اسرائیل کے پراپر. لیکن یہ تو پھر ہم ڈومیسٹک لیول سے تھوڑا ریجنل لیول پہ جاتے ہیں. تو ریجنل لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان چاہے پریزیڈنٹ ایوب تھے، چاہے ضیاء الحق تھے، چاہے مشرف تھے، ہم نے ہمیشہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو آج موضوع یہی ہے تو میاں صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں. جناب میاں سیف الرحمان صاحب، یہ مسئلہ کیا اتنا سادہ ہے کیونکہ بلا وجہ ابھی تک انڈیا نے جو مشن سندور کو نہیں چھوڑا. ان کا مطلب یہ ہے آپ دیکھ نہ تو آپ کیا کہتے ہیں پابندی ہٹا سکے، نہ پانی ٹھیک کر سکے، نہ میز پر صدر ٹرمپ بٹھا سکا. وہ تو ان کو سیف کیا. مذاق اڑاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے مر جانا تھا. اندازہ کریں وہ کیا کیسی باتیں کرتا ہے. اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ڈسکشن اور تقریر کی گئی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھیں کہ افغانستان جو ہے بلا وجہ یہ اس نے مس ایڈونچر کیا ہے یا یہ لمبی لڑائی ہے؟ نہیں لڑائی لمبی ہے. اور جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا 1820 کی بات تو چلے چھوڑ دیں، اگر ماضی کا بھی 3-4 دہائیوں کا بھی اگر قصہ دیکھیں تو پاکستان نے تو کبھی جنگ کسی بھی صورت میں مسلط نہیں کی افغانستان. جبکہ انہوں نے گریلا جنگ یا ہمارے انٹرسٹ کو، ہمارے اسکولوں کو، ہماری مساجد کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا. اور اس کو دہشت گردی بھی کہیں گے، اس کو جنگ بھی کہہ لیں، کوئی بھی شکل کہہ دیں. کسی ملک کی سلامتی کو، کسی ملک کی عوام کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جائے، پرامن عوام کو، تو کیا یہ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ عوامل تو وہی تھے. یا تو ایک تو ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، افغانی جہاں بھی طالبان جو لوگ ہیں اور ان کو شے ملتی تھی ٹی ٹی پی سے اور دیگر جو باقی 15-20 نیچے ڈیزگنیٹڈ گروپس ہیں ان کی طرف سے. اور وہ میں نے بہت سے لوگوں کو افغانیز کو انٹرویو بھی کیا ہے، ان کے اندر ایک باقاعدہ پروپگیشن کی گئی، ہو سکتا ہے بھارت کی طرف سے ہو، کہ باقاعدہ ان کا مائنڈ جو ہے نا بنایا گیا، ذہن سازی کی گئی کہ پاکستانی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اور اسی کو پھر منترا بنا کے وہ وہاں پہ بھرتی کرتے ہیں لوگوں کو، آپریٹیوز کو. پھر وہ جو ایک عام آپریٹیو ہے، جیسے ہمارا ایک سپاہی ہے، وہ تو تنخواہ لیتا ہوگا بڑی آتے 50,000 یا 70,000. وہ تو ان کا ایک آپریٹیو جب ڈالروں میں تنخواہ لیتا ہے وہ تو جا کے بن جاتی ہے 2-3 لاکھ روپیہ. ایک تو پیسہ پلس ان کی ذہن سازی.
تو اس ذہن سازی میں پھر پاکستان مخالف جذبات بھی ابھارے جاتے ہیں. اور جیسے اب تربیت گاہوں کی آپ بات کرتے ہیں, تربیت گاہیں صرف اس چیز کی نہیں ہے کہ واقعی بات صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کو, صرف اسلحہ کیسے چلانا ہے. تربیت گاہیں اسی چیز کی ہیں کہ جناب آپ کا اصل دشمن پاکستان ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان جی 4 الف ہیں, ہاں الف 4 ہیں, یعنی آپ دیکھیں اسرائیل ہے, ہاں انڈیا ٹھیک ہے, افغانستان, اور کوئی شک ہی الف نہیں. سب سے بڑا ہے. جی بالکل اچھا, یہ سارے الف اس وقت افغانستان میں کمفرٹیبل ہیں, بالکل مسئلہ بھی چل رہا ہے. یہ ساروں کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز ٹی پی ہے, داعش ہے, پاکستان کو سب کٹھے ہیں. تو پاکستان کو اگر انگیج کر لیتا ہے مغربی بارڈر اس حد تک, ہاں تو پھر ایسٹرن بارڈر تو کسی وقت بھی گرم ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں اب پاکستان اس میں کیا کرے. میں تو پھر اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں بڑے لائٹ موڈ میں کہتا ہوں. میں کہ یہی ہے کہ سارے بارڈر گرم ہو گئے تو ہم ملا حیبت اخونزادہ کے سامنے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب مائی باپ اللہ رسول تو بات تسی ہو. لہٰذا نہیں, ہم نے دیکھے نا فیس تو کرنے چاہیے, فیس تو میں یہی کہتا ہوں کہ چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا, محاذ چاہے 10 گرم ہو جائیں. اب اگر محاذ گرم کرنے کے لیے ہم امن کا بھی راستہ اختیار کرتے ہیں, پارلیز کا کرتے ہیں, مذاکرات کا کرتے ہیں, دوحہ اکارڈ بھی کراتے ہیں, اور ان کے آگے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں, ان کے لوگوں کو ابھی ابتدائی میں ہم 35 لاکھ لوگوں کو پالتے بھی ہیں, محبتیں کرتے ہیں, تو کیا اس کے بعد بھی اگر وہ احسان فراموشی, جیسے آپ ہی کا لفظ میں استعارہ لے کے بات کر رہا ہوں, تو اگر وہ حد درجہ گزر جاتے ہیں کسی حد تک, تو پھر ہم نے اپنی ایگزسٹینشل تھریٹس کو تو فیس تو کرنا ہے, تو چاہے وہ ایسٹرن بارڈر ہو تو مغربی بارڈر ہو, حکمت عملی بنانی پڑے گی. پروگریس صاحب, 4 کسی بھی ریاست کے مین ڈسکشن کے لیے آپ نے دیکھا ہوتی ہیں چیزیں کہ کیا کسی ملک کی خارجہ پالیسی ایسی بہتر ہے کہ اس کی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں, کیا اس ملک کے یعنی جو ادارے ہیں ان میں معیشت بہتر کرنے کے لیے سب کے لیے مواقع مناسب برابر ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ایک جیسے ہیں, کیا اس ملک میں ایکول انصاف ہے, اسٹیبلٹی ہے, یہ کاؤنٹر کرتی ہیں کسی سرٹن قوم کو کرتی ہیں اس سارے اکٹھے ہو کے. آج ایک چیز بڑی خوبصورت ہوئی ہے کہ DGISPR کو جب سوال کیا گیا کہ جی KPK میں حکومت ہے, تو انہوں نے کہا کیا وہ لوگ قربانیاں نہیں دے رہے. اور پھر میں نے ایک کلپ بھی دیکھا, 2 دفعہ چلا ان کی پریس کانفرنس میں, جو مجھے گمان گزرتا ہے کہ اس میں جو فوج کی حمایت کے لیے جلوس نکلا تو اس میں شاید سہیل افریدی کی فوٹو میں جو نظر, اچھا اس میں تھی. ہاں اچھا, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ تو رومانس تجزیہ, ہم ریالٹی کی طرف ہم نے جانا ہے کہ یہ جنگ جو انہوں نے مسلط کی ہے اس کا دورانیہ یا اس کے کانسیکوینسز کس طرح آگے بڑھیں گے, کس طرح ختم ہوگی یا نہیں, کیا ہوگا. وہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تو درمیان میں انٹرپٹ ہو گیا کہ اس کے ذرا انٹرنیشنل لیول کے اوپر میں نے کیوں 1830 کی بات کی. دیکھیے یہ اسٹریٹجسٹ جو تھے یا جیو پولیٹیکل اینالسٹ تھے یا جنہوں نے تھیریز لکھی, ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہارٹ لینڈ ہے جس کو نیسیسریلی, اب دیکھیے ہارٹ لینڈ جس کو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ افغانستان, ایران, پاکستان, ترک کا علاقہ ہے. جو بندہ اس کو آ کے بیٹھے گا, اس کو کنٹرول کرے گا, جو بھی پاور ہوگی, تو اس کا مطلب ہے وہ ورلڈ آئی لینڈز کو کنٹرول کرے گا. تو ورلڈ آئی لینڈ کیا ہے؟ جنکشن آف افریقہ, یورپ اینڈ ایشیا, گریٹر ایشیا. ان کے اچھا یہ آج کے دن میں یہ بات کی جا رہی ہے. آج سے 4 سال یہ گالمن آپ جو حوالہ دے رہے ہیں, یہ جو حوالہ دے رہے ہیں, یہ کافی پہلے کتاب لکھی گئی تھی جو آپ نے بات کی ہے. جی, انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے 3 سے 4 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ افغانستان اور پاکستان کا ایک خطرناک ترین جو معاملات شروع ہوں گے وہ 2026 میں شروع ہوں گے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیے میجر پاورز ہیں. اس وقت جنگ صرف معیشت کی نہیں ہے, جنگ ہیگمنی کی نہیں ہے, جنگ اس بات کی نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر رول کون کرے گا. تو ہمارے سامنے کون سے 3 بڑی پاورز ہیں؟ امریکہ, چائنا, رشیا, ٹھیک ہے. اور اس خطے کے اندر یہ آج کی بات نہیں ہے, اس ہارٹ لینڈ کا ذکر 1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. خراسان کا علاقہ, تو خراسان کا علاقہ کون سے ہے؟ پارٹ آف سینٹرل ایشین اسٹیٹس افغانستان اینڈ پارٹ آف ایران. یہاں سے جو فائنل جو کچھ اٹھے گا وہی ہوگا. تو جب آقا نے یہ کہہ دیا, اور آج سے اس وقت سے 1400 سال بعد ایک تجزیہ ہو رہا ہے کہ جو ہارٹ لینڈ کو کنٹرول کرے گا وہ ورلڈ کو کنٹرول کرے گا. مزے کی بات ہے, ہارٹ لینڈ کا جو گیٹ وے ہے وہ پاکستان ہے, اور اس پہ چوکیدار ہم بیٹھے ہوئے, ہمیں نیوٹرلائز کرنا پڑے گا. ابھی ڈر کیا ہے کہ اگر ابھی جنیوا کے دوسرے جو ٹاکس ہوئی ہیں اس کا رزلٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا, ایران کی, اور میں US کی بات کر رہا ہوں.
اور اتنی بڑی ہیوی ملٹری مائٹ لے کے اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو آج بھی ان دی ہسٹوریکل پرسپیکٹو امریکہ کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ مل نہ جائے، کیونکہ یہ اعلان کہا گیا ہے ایران کے بعد ترکی کے بعد کون ہوگا پھر. تو ایکچولی اس خطے کے اندر اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ لوگ کون ہو چکے ہیں؟ افغانستان ہو چکا ہے، ایران ہو چکا ہے، ترکی ہو چکا ہے، پاکستان ہو چکا ہے. اب ان 4 ممالک نے 3 بندوں کے ہاتھ میں، 3 پاورز کے ہاتھ میں جانا ہے. اب وہ پاورز کس کو کتنے ٹیکٹفلی اسٹریٹجیکلی اس کو پلے کرتے ہیں، یا امریکہ کی طرف جانا ہے یا روس اور چائنا سمجھے ایک ہی ہے، یا چائنا کی طرف جانا ہے. روس ایک کائنیٹک پاور یوز کرے گا، چائنا نان کائنیٹک سسٹمز کے اندر آئے گا ضرور، اس میں کوئی دو رائے نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک دنیا کے ہارٹ لینڈ کے اوپر بیٹھا نہیں جائے گا. تو آپ سوچئے 1830 میں برطانیہ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے، اور اس نے اس کو بفر زون قرار دے دیا اور اعلان کر دیا کہ اس کو کوئی کیپچر نہیں کر سکتا. سر وہ جس زون میں یہ بات کرتے ہیں وہ ان کی گوریلا وارفیئر یا ان کی وہ ٹیکٹس ہے جس کا انہوں نے ہمیں ماسٹر بنایا پچھلے 20 سے 25 سال میں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو ان کی پاور ہے، اس کا اینٹی ڈاٹ اب صرف پاکستان ہے، اس کا اینٹی ڈاٹ اور کوئی نہیں ہے. نہ امریکہ کبھی فزیکلی. چلو یہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ اگر دنیا پلاننگ کرتی ہے، اور باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ کونڈالا رائس نے جب پڑھ رہی تھی اس نے آئیڈیا دیا تھا کہ افغانستان کے لیے ایسا کوئی واقعہ کرنا پڑے گا. ٹوین ٹاور کا ذکر ہے، پھر وزیر خارجہ بن کے اس دوران میں یہ واقعہ ہوا، اسے لکھا. یہ اگر آپ کے بقول جو کہ وہ میں نے بھی پڑھی ہے، تو وہ جو نام نے کتاب کا آ رہا ہے وہ اس میں ہے کہ یہ ہوگا. اب ہوگا تو اس کا مطلب پلاننگ مسلسل چلتی ہے، ایک دن کے لیے پلاننگ نہیں بنتی. اگر پلاننگ ہی ہے تو یہی تو اصل سوال ہے کہ یہاں وہاں اگر اتنی لمبی پلاننگ کے بعد افغانستان میں بگرام کو لے رہا ہے، چائنا بھی اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، روس کی دلچسپی ہے، تو مسئلہ تو پھر زیادہ سیریس ہے. تو میں یہی تو آپ سے عرض کرنے لگا تھا، یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتا کے میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی ان دی ہارٹ آف دی ہارٹ. اب پچھلی رات کے بعد، حالانکہ ابھی فریش اٹیکس ہوئے ہیں، دوبارہ دوسری ویو کیا انہوں نے جسٹ ناؤ دس ایوننگ. افغانستان چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی میڈیٹ کرے اور یہ ختم ہو. ٹھیک ہے جی، سینس تو پریویل کرنا چاہیے نا. ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی کچھ جنگ کو پروٹریکٹڈ وار نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتے. لیکن جنہوں نے یہ کام، جنہوں نے یہ گریٹ گیم شروع کیا، وہ اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، وہ پاکستان کو ایک فرنٹ کے اوپر نہیں انگیج رکھنا چاہتے، 2 فرنٹس پہ انگیج رکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ فرنٹ خاموش ہوتا ہے تو وہ ایسٹرن فرنٹ ایکٹیو کریں گے. پاکستان، اور اس کے لیے میں نے آپ کے پہلے کوشچن کے شروع میں جب ڈسکشن کھلی تھی تو میں نے کہا تھا آج کی تاریخ میں پاکستان آرمڈ فورسز spearheaded by PF has become the most lethal force in the world، جو پہلے ریجن کی لیتھل فورس، اور اس کی ریزنز میں نے آپ کو بتا دوں، اور اس کی آپ نے پریکٹیکلی گراؤنڈ پرفارمنس. کنکلوڈ کریں، پھر بریک کی طرف جانا، کنکلوڈ کر لیں. جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروٹیکٹڈ وار ہے، اس میں ہمیں لمبا چلنا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی اسٹریٹجی یقیناً اس طریقے سے اس کو فارمولیٹ جو کی ہوئی ہوگی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کرنی چاہیے، کی ہوئی ہوگی اوپر والوں نے، جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ویلے نہیں بیٹھے ہوئے، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے. بریک کی طرف جا رہے ہیں. آج کا موضوع یہی ہے کہ افغانستان پاکستان پر جو انہوں نے حملہ کیا ہے، افواج پاکستان نے ان کو ایسا جواب دیا ہے کہ وہ مدتوں یاد رکھا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنگ بندی کے لیے جو سالس کوشش کر رہے ہیں، کیا افغانستان کی یہ جو عبوری حکومت ہے ان کے اختیار میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ جنگ کو روک سکے، بند کر سکیں؟ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. بریگیڈیئر امجد علی ملک صاحب سے سوال کرتے ہیں. سر السلام علیکم. بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا، اس میں جو کیجویلٹی جو ہوئی ہیں وہ 350 ہے، 400 زخمی ہیں. انہوں نے 53 یعنی مقامات ہم نے تباہ کیے ہیں، 73 انہوں نے حملے کیے تھے، 18 پوسٹیں ہمارے پاس ہیں. اب نقصان تو کافی ہوا ہے، لیکن 2640 کلومیٹر جو ہے آپ کی ہماری ان کے ساتھ سرحد ملتی ہے، جہاں فینس بھی لگی ہوئی تھی. تو اس وقت آپ اپ ڈیٹ کیا ہے، کیونکہ آپ زیادہ باخبر ہیں کہ اس اپ ڈیٹ کیا ہے؟ آج امن رہا ہے یا دوسری دنیا اس میں انٹر ہو گئی ہے نیگوشیشن کے لیے؟ اگر ہو گئی ہے تو کہاں تک پاکستان یا افغانستان اس میں انہوں نے اپنی کنسنٹ دی ہے؟
देखिए, एक मैंने बताया ना, चूंकि वार लॉर्ड्स है ना, तो ये जंग जब शुरू की जाती है तो ये किसी के बस की, जो कंट्री इनिशिएट करती है वो उसके बस की बात नहीं होती है उसके ऊपर कंट्रोल रखे। अच्छा। फिर यकीनन बाहर से लोग आते हैं जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट ये कि आज इवनिंग को फिर उन्होंने दूसरा वेव लॉन्च किया। अब ये वेव दर वेव जो लॉन्चिंग है ना जी, ये एक टिपिकल पैटर्न है हिंदुस्तान का, और ये इजराइल का भी पैटर्न है कि किसी भी जगह पे जब आप अटैक करते हैं तो एक वेव में ना करें या एक दिन में ना करें, उसको बार बार करें उसी एक ही जगह को। तो ये इस वक्त जो 2640 किलोमीटर बॉर्डर है, इसका टोटल जो इस वक्त केपीके के सामने बॉर्डर है ये एक्टिव है। बलूचिस्तान के सामने वाला बॉर्डर अभी तक एक्टिव नहीं है, जिसमें स्पिन बोल्डर से लेके ऊपर तक का जितना एरिया, तो ये नीचे जितना भी नीचे तक का जो एरिया, तो ये जो इस वक्त एरिया है ये बिल्कुल इस केपीके के सामने एक्टिव है, अभी तक अलर्ट पे है। दोबारा उन्होंने कोशिश की है और वो कोशिश करेंगे तो दोबारा हम रिटेलिएट करेंगे, और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ शिद्दत से रिटेलिएट करेंगे। जो DGSPR साहब ने कहा है वो अभी जंग, हालत जंग में ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे लेना चाहिए, और उसी पे बिलीव करते हैं हम कि जो DGSPR ने इस वक्त जंगी सूरत हाल अभी तक की बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें जो कैजुअलिटीज हैं यकीनन आगे से रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, पीछे से सिट्रेट्स आ रही होती हैं, ट्रिप्स आ रही होती हैं, उनके थ्रू ये पूरी कैलकुलेशन की जाती है, और MO इसी काम पे बैठा होता है और वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसी को सामने रख के रिटेलिएशन जो उनसी है वो मजीद उसको प्लान किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन एक आध दिन और शायद पाएंगे। ये है कि आज एक सवाल तिश्ना रह गया, जाहिर सवाल तो 3 लोगों ने किए थे कि हम गजा अमन बोर्ड के मेंबर हैं, वो इसराइल भी मेंबर है बल्कि नायब सदर हैं, और वो अलान जॉइंट सेशन में कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे। ये फॉरेन ऑफिस ने इस सिलसिले में अभी तक कोई स्टेटमेंट आपके नजर से गुजरी हो? जी जी, हम मेंबर हैं ना, उस वक्त तक जब तक आप बिहेव करेंगे, आप बिहेव नहीं करें ना तो क्या हो, इhtजाज तो बनता है, यानी अमेरिका से इhtजाज तो बनता है क्योंकि सदर ट्रंप उसके प्रेसिडेंट हैं, यानी CEO हैं। बिल्कुल बनता है, अब किया जा रहा होगा, हो सकता है अप्रोप्रिएट लेवल पे किया भी जा रहा हो। हाँ। बात भी चल रही हो, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर है वो हमारे साथ, मैं ये समझता हूँ वो हमारे साथ इस वक्त एक दूसरा फ्रंट कभी भी नहीं खोलेगा, क्योंकि इस वक्त उसकी पूरी तवज्जो ईरान के ऊपर मरकूज है, और वो सिर्फ पाकिस्तान ईरान के साथ तो मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए। जी, अभी की खबर है नहीं, कामयाब से मुराद ये है कि उन्होंने कहा काफ़ी हद तक हम एक दूसरे के करीब पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये होपफुल हैं कि 16% उन्होंने यूरेनियम अफसुदगी कहा है, तो तेल का मसला है, और इस तरह उन्होंने कहा कि हम ओपन रख लेते हैं, अंडरग्राउंड नहीं तजर्बे करते, और इस तरह की अभी जेनेवा में जो तीसरा राउंड हुआ है इसकी अभी तक कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट में खबर बाहर नहीं आई है। जो तीसरा राउंड ईरान और USA का हुआ है उसकी कोई ब्लैक एंड व्हाइट कोई खबर बाहर नहीं आई। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा एनालिसिस है बड़ा कैंडिड, और मैं बड़े उसमें उसे कहते हैं ना जी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। इतनी बड़ी मोबिलिटी के बाद बगैर कुछ किए अमेरिका के वापस जाने का मतलब है कि अमेरिका ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, चाहे वो नेगोशिएशन की छतरी के नीचे की है, चाहे वो कुछ और मसलतों के बदले की है। मैं नहीं समझता ये मुमकिन है। ईरान के ऊपर तो उन्होंने बाकायदा बाहर लगा के टेस्ट भी कर लिए थे, क्योंकि ईरान को कुछ चीजें ऐसी मिल गई हैं कि वो आगे एक्टिव नहीं हो सका सिस्टम, तो इसलिए उन्होंने कहा वो ये कोई मसला बन गया है तो ताकि फिर मुज़ाकरा की तरफ आए। ये भी खबर है। अब ये वो वॉर स्ट्रेटजीज है ना सर, जब जंग शुरू होती है तो उसका आगाज ही नफ्सियाती जंग से शुरू होता है। नफ्सियाती जंग मुख्तलिफ रूमर्स होते हैं, उन रूमर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये क्रेडिबिलिटी तो वही लोग साबित कर सकते हैं जो उस वक्त जंग के अंदर शामिल है। हम जंग के बाहर बैठ के तजिया कर रहे हैं, ठीक है, अंदर क्या हो रहा है वो खुद ब खुद एनवायरनमेंट ऐसी शेप होती है और चीजों की हाँ जी, आपका पॉइंट है वो आ गया। मियां सैफुर रहमान साहब, जी जी, ईरान जो है इस वक्त, ईरान की जंग का कोई कंसर्न है, अफगानिस्तान का लिंक करते हैं आप? ब्रान देखें, वैसे तो एक इलाके के अंदर अगर बदअमनी हो, इंस्टेबिलिटी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसका फॉल आउट इफेक्ट तो हर दूसरे नेबरिंग कंट्री पे आएगा। पाकिस्तान का बराह रास्त अगर ये कहें तो पाकिस्तान अपनी जगह पे एक अलर्ट सिचुएशन में मौजूद है, यानी हम हर तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये वाकई बात है, ये बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ महज ईरान का एटमी प्रोग्राम ही वो मकसद हो अमेरिका का या इसराइल का, क्योंकि अगर इसराइल को ईरान से सिर्फ ये खौफ है कि वो हमें डिस्टेबलाइज करेगा, तो उन्हें पाकिस्तान तो उस लिहाज से ज़्यादा एक आंख नहीं पाता कि जी पाकिस्तान तो एक एटमी कुव्वत है और फिर वो इस्लामी मुल्क है।
یہ تو یقیناً ایسا ہے، لیکن پاکستان کا، میں اس میں نہیں کہتا کہ ہماری حکومت، اس میں پاکستان کی تمام ایران اکیلا اپنا خود ہی مذاکرات کو کامیاب کر رہا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایران کا دیکھیں، میں ابھی آپ نے ایران کی بات کی تو ماضی میں بھی ایک دفعہ اس طرح کی مذاکرات ہوئے تھے، اور اس وقت میں بلکہ ایران کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا تھا کہ بڑی بہادر قوم ہے یا بڑے، لیکن اس وقت ایران تھوڑا کمزور فوٹنگ پہ نظر آیا تھا ماضی میں۔ رجیم چینج بھی ناکام ہو چکی، رجیم چینج حملہ بھی ناکام ہو چکا، اور بیلسٹک میزائل کا خوف بھی ہے، چائنا کے جو انسٹرومنٹ وہاں پہنچ چکے ہیں وہ بھی سپورٹنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ دیکھی ہوئی شکست اس کو ہو چکی۔ اس میں میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ پاکستان ایران سے زیادہ بیٹر پوزیشن میں ہے ان سارے صورتیں، ان سارے فیکٹرز کے حوالے سے۔ چائنا کی سپورٹ، پاکستان کا 81% آرمامنٹس، حتیٰ کہ ہمارا سیول نیوکلیئر معاہدہ بھی ہے چائنا سے، سیول نیوکلیئر معاہدہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ ہے اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایک سوال میں کر لوں بریگیڈیئر صاحب، لاسٹ سوال ہے، کوئکلی جواب دے دینا کہ ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، اس جنگ میں اس کا رول کیا تھا؟ آواز آ رہی سر؟ افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کا ہاں جی، ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، جب افغانستان نے ہم پر حملہ کیا ہے تو اس میں سعودی عرب کا رول آپ کو کیا نظر آیا؟ دیکھیے جی، رپورٹڈلی تو سعودی عرب نے یہ بات کنوے کی افغانستان کو کہ اگر کچھ آپ اس کو ایکسکلیٹ کریں گے تو آپ ہمیں پاکستان کی طرف ہی سمجھے، کیونکہ ہمارا ایک پیکٹ ہوا ہے۔ یہ رپورٹڈلی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے یہ ود دی پیسج آف ٹائم انفولڈ ہوں گی باتیں تو پتہ چلے گا۔ تو بالکل ہے، سعودی عرب نے سعودی عرب سوچے کہ اس کو کچھ ہوا تو ہم اس کے لیے کچھ کریں گے، سعودی عرب ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم دینے کا۔ اور میاں سیف الرحمان صاحب، ناظرین پروگرام ہمارا دیکھ رہے تھے پاکستان ٹوڈے، اور اس میں افغانستان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ حالات جیسے بھی ہیں، پاکستانی قوم کو متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ افواج پاکستان اس وقت پورے محاذوں کے اوپر جان کی قربانیاں بھی پیش کر رہی ہے، اور دشمن کے لیے اتنا زیادہ خوف کی علامت ہے کہ اب دوبارہ ادھر رخ غالب نہیں کریں گے۔ اسی لیے مذاکرات کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں کو پکارا ہے افغانستان نے۔ کاش ایسا ہی ہو۔ اپنا خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ اپنا عبداللہ امین گل صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم سر، سوال یہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آج صاحب نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی، انہوں نے سارا بتایا کہ ان کی 18 چوکیاں ہمارے پاس اس میں موجود ہیں۔ ان کو بڑا اہم جواب دیا گیا کہ اسی کی ریئیکشن میں روس نے بھی، ایران نے بھی، اور خود انہوں نے بھی سنا کہا کہ مذاکرات ہونی چاہیے۔ کیا سوال اتنا سادہ ہے جو نیتن یاہو نے جوائنٹ ریسیشن میں بات کی ہے، اور انڈیا بھی افغانستان کے ساتھ ہے، اس میں کہاں تک یہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو یہ جنگ جو ہے جس طرح انہوں نے چھیڑی ہے، بے شک ہم ان کو جواب دینے میں تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیا یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، یا افغان جو عبوری حکومت ہے وہ جنگ ختم کرنے کے اہل ہیں؟ کیونکہ ان کے تو پیچھے طاقتیں ہیں جن کے بیسٹ انٹرسٹ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ جی جنگ تو ختم ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ پہ تو جا ہی نہیں رہے۔ دیکھیں، جو افغانستان کا جو ماضی کا حصہ ہے نا، اس کو دو پہلو اس کے بڑے اہم ہیں۔ پہلی بات کہ کیا پاکستان کے بغیر وہ یہ جنگ جیت سکتے تھے، تو اس کا تو آنسر جو ہے وہ نفی کے اندر ہے، وہ نہیں جیت سکتے تھے۔ ظاہر ہے یہاں ایک لاکھوں لوگ، ان کے تقریباً 40,000 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں مقیم رہے، ان کے بچوں کا خیال ہوا، ان کی فیملیز یہاں رہیں، علاج معالجہ چلتا رہا، پڑھائی لکھائی چلتی رہی، تو یہ ساری چیزیں، کاروبار چلتے رہے۔ دوسری جانب افغانستان جو ہے وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، ظاہر ہے اس کو جو ہے بہت چیزوں کی ضرورت ہے جو کسی اور جگہ سے اس کو فی الحال ممکن نہیں ہے ملنا۔ تیسری جانب جو ہے وہ ظاہر ہے چائنا کا انٹرسٹ ہے، رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی رشیا جو ہے، ٹھیک ہے تعلقات وہ ان کو قبول بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن رشیا جو ہے وہ کبھی اس بات کے اوپر ان کو لیوریج نہیں دے گا، یہ یاد رکھیے۔ رشیا جو ہے ان کو ایک دفعہ جو ہے بتائے گا، کیونکہ رشیا جو ہے وہ پوٹن کا رشیا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے اپنی باتوں کو، تو اس کو سوویت یونین کے جو ڈیمائش ہے اس کا بہت جو ہے وہ افسوس ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بغیر جو ہے نہ سوویت یونین وہاں سے نکلتا تھا، نہ امریکہ، یہ بات تو خود ان کے تاریخ دان لکھتے ہیں۔
تو پاکستان جو ہے وہ تو اپنے اس وقت کے لحاظ سے تو آپ کی بات درست ہے، اس وقت ہم ان کی مدد کر رہے تھے. اب اگر دوست وہ بدل لیتے ہیں، اسرائیل اور انڈیا ان کا دوست بن جاتا ہے، تو مسئلہ تو ہیلپ کا ہی ہے نا جی. اقبال صاحب جو آپ کی آواز ہے وہ بار بار کٹ رہی ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوست بدل جاتے ہیں، دشمن بھی بدل جاتے ہیں. اس وقت ہم ان کے دوست تھے، مدد کر رہے تھے، اب اسرائیل اور انڈیا ان کی مدد کر رہا ہے. صاحب اس کا آپ ذرا آ جائیں، آپ اس کا جواب دے دیں. ہاں عبداللہ بھائی بالکل درست بات کر رہے تھے. دیکھیے بالکل اسٹیٹس کرافٹ میں یہ ہوتا ہے، دوست دشمن بدلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اٹ ڈیپینڈز اپون دی نیشنل انٹرسٹ. وجہ کیا ہے کیوں بدلے؟ کیا افغانستان کو نہیں پتا کہ وہ پراکسی کے طور پہ یوز ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بھی وجہ ان کو پتا ہے. اور اگر وہ پراکسی کے طور پہ یوز ہو رہا ہے اور اس نے دوست بدل لیے ہیں، پاکستان کے بجائے اس نے ہندوستان اور اسرائیل کے اوپر تکیہ کیا ہے، تو وہ ہسٹوریکل ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، ماضی بعید کی نہیں. ماضی قریب میں مئی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس ہندوستان کے ساتھ، تو کیا ہندوستان اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی اکٹھی نہیں تھی جب وہ پاکستان کے خلاف ایک ڈیسائسو ایگریشن شارٹ ٹرم کرنا چاہتے تھے ہمیں سبق سکھانے کے لیے، اور انہوں نے منہ کی کھائی؟ کیا افغانستان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ تو میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ اس وقت مسئلہ رشیا، چائنا یا امریکہ نہیں ہے. اگر امریکہ کو وہاں سے نکالا گیا ہماری وجہ سے، اور اگر رشیا کو وہاں سے نکالا گیا ہم نے نکالا، تو اگر ہم نے نکالا تو اس کا مطلب ہے ہم اینٹی ڈاٹ ہیں اس وقت افغانستان کے. اور اپنے اینٹی ڈاٹ کے خلاف کون لڑتا ہے؟ یعنی تریاک، زہر تریاک کے خلاف کیسے لڑے گا؟ تو تریاک بنے کس لیے؟ زہر کو مارنے کے لیے نہیں. لیکن روس کے وقت ظاہر شاہ تھا، مضبوط حکومت چل رہی تھی، اور وہ جو اسٹیبلش افغانستان تھا. بعد میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک مضبوط گورنمنٹ تھی جب مولانا ضعیف ہی ہمارا سفیر تھا. اب حکومت نہیں ہے، بری حکومت کسی نے تسلیم بھی نہیں کی. اس حالات میں تو وہ ڈنڈے ڈولے کھا رہی ہے. تو جو نئے اس نے اپنے دوست ہمارے جو دشمن انہوں نے بنا لیے ہیں، تو یہ اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دوست بدل گیا ہے. نہیں، اس نے بنا لیے یا اسے کمپیل کیا گیا کہ بنا لو. میں نے ابھی دیکھو نا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں نے کیوں بتایا ہے، کیونکہ امریکہ پہلے روس آیا چلا گیا، پہلے انگلینڈ آیا چلا گیا، روس آیا چلا گیا، امریکہ آیا چلا گیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ ہارٹ لینڈ کے اوپر ہم نہیں بیٹھ سکتے وداؤٹ دی ہیلپ آف افغانستان. اور افغانستان کی ہیلپ پاکستان کبھی بھی نہیں بیٹھنے دے گا، کیونکہ پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. پاکستان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اندرونی طور پہ ان معاملات کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن بیرونی طور پہ ہائیلی پیٹریوٹک ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کو پرائم رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں سٹرائک کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس ٹائم فریم میں کرنا ہے. ان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ بڑی اچھی طرح معلوم ہے. تو کیا وہ لوگ جو اس وقت ان دی ہیلم آف افیئر بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، اور بینگ دی گیٹ وے ٹو ورلڈ آئی لینڈ، کیا ہم پرمٹ کریں گے کسی کو یہاں بیٹھنے دینے کے لیے؟ تو الٹیمیٹلی کون ہے جنہوں نے اس غاصب کو روکنا ہے؟ اٹ از پاکستان، ایران اینڈ ترکی. اور یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے، اٹ از ریٹن آن دی وال. اب اس کو ریٹیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے بٹوین یو ایس اے اینڈ ایران، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت ہمارا جو پریس کانفرنس میں بھی، اور جو اخبارات یا ٹی وی چینل بتا رہے تھے کہ اس میں داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے اور بی ایل اے ہے، خود یعنی افغانستان کی حکومت شامل ہے. اور آپ نے دیکھا بی ایل اے پریڈ کر رہی ہے بلوچستان میں، اور یہ جو ہمارے نورڈرن لائن ہے اس کے ساتھ کے پی کے میں صورتحال ہے. پھر سوال یہ ہے کہ پاکستانی قوم تو ڈٹ کے کھڑی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا. اب آئندہ اسٹریٹجی آپ کے خیال کے مطابق ظاہر ہے وہ جو بنا رہے ہیں تو بہترین ہی بنا رہے ہوں گے. وجہ تو یہ ہے کہ وہاں تو کوئی کسی سے کس سے بات کرے؟ وہاں تو وار لارڈز ہیں. وہ اس وقت بھی جو ان کے ہیبت اللہ ہیں جو بھی ہیں، کبھی کہتے ہیں مارا گیا، کبھی کہتے ہیں کبھی محفوظ ہے، کبھی کسی اور ملک میں ہے. یہ سچویشن میں ہم یعنی آئندہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ مقابلہ تو کرنا ہے. ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ سینس ول پریویل، اور وہ بیٹھ کے ہم سے بات چیت کریں. اور ہماری کو بہت بڑی ریکوائر، ہم ان سے علاقہ نہیں مانگ رہے، ہم سے ان سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے کہ جو ہمارا ٹوٹل ایک سمپل سا مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انیبلر ہیں ٹیررزم کے، آپ فیسیلیٹیٹر ہیں ٹیررزم کے، آپ یہ کام بند کر دیں. آپ کوشش کریں کہ جو ہمارے ڈیوڈنٹ لائن کے ساتھ ساتھ ان کی سینچریز ہیں جو ہم ہٹ کر رہے ہیں آپ کریں، آپ اپنے ملک میں رہ کے کریں اور ہمیں یہ نہ کرنا پڑے.
کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے یہ سب آپ کی طرف سے آتے ہیں. یہ ہمارا ایک سمپل ہے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے ٹیبل پہ. اچھا اس میں جو فورن ایکٹرز یعنی باہر کے جو لوگ آگے جیسے رشیا چائنا جو چاہتے ہیں یہ نہ ہو آگے نہ بڑھے نہ چلے تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں افغانستان بھی یہی چاہتا ہے اور اگر نہیں چاہتا تو چاہنا چاہیے اسے. جی ہماری ایکسپیکٹیشن. میاں صاحب ہم غزہ امن بورڈ کے ممبر ہیں جس کا چیئرمین یعنی ایم ڈی اور سی ای او جو ہے وہ صدر ٹرمپ ہے اور اس کے بعد ویٹو پاور بھی ہے. اس کا یہ بھی آپ کو اطلاع بھی ہے اور یہ بھی ہے بورڈ کے اندر ویٹو پاور اسرائیل ممبر بھی ہے. جی اس کا مطلب نائب صدر ہے. نائب صدر جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ظاہر نیتن ہو بھی معاملات کو وہاں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں امن کے لیے. جی جی وہاں جو نیتن ہو کی تقریر ہے وہ افغانستان کی بلکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فنڈنگ کی ہے. یہ یہاں تک بھی انہوں نے کہہ دیا. اس کو کس طرح آپ کیسے سفارتی سطح پر اٹھانا چاہیے یا کوئی اٹھا رہا ہے؟ صرف لڑنا تو ظاہر لڑنا تو ہے ظاہر وہ نہیں بات بالکل صحیح ہے کیونکہ لڑائی تو مستقل حل نہیں ہوتا کسی بھی کانفلکٹ کا. لڑائی کے بعد بھی تو امن کی خواہش ہوتی ہے ہر ملک کی کہ ہم نے سلامتی دوسروں کی بھی دیکھنی ہے اپنی قوم کی بھی دیکھنی ہے. اس کے لیے سفارتی سطح پہ ظاہر ہے آپ کو بڑی میں سمجھتا ہوں اگریسو ڈپلومیسی بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ ساری باتوں میں مجھے ایک اچھی خبر بھی سننے کو ملی اور وہ اتفاق سے چائنیز ذرائع سے مجھے ملی. وہ یہ تھا کہ میں نے چائنا کے جو بڑے ٹاپ کے ڈپلومیٹس تھے انہیں میں نے کہا کہ جی آپ ان سے دوستی بڑھا لیں. طالبان کے لوگ آپ کے کبھی بشام میں بندے مار جاتے ہیں چائنیز کو کبھی ادھر ادھر. انہوں نے پہلے ابتدا میں تو یہ کہا کہ جی ہم نے ان سے مسئلہ ٹیک اپ کیا ہے کابل کی حکومت سے. تو کابل کی حکومت کہتی ہے نہیں جی آپ کا ایویڈنس غلط ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو ہمارے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں کافی دیر سے. لیکن بعد میں انہوں نے مجھے ایک بات آف دا ریکارڈ بتائی جو کہتے تھے کہ مکمل ہم نہیں پوری تفصیل دے سکتے کہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے بے خونی کے لیے ہم نے سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی کیا اور انٹیلیجنس ارینجمنٹ بھی کیا. اس حوالے سے جیسے ہم یہاں تو ہماری دشمنی بھارت سے نون ہے اور وہ کبھی ہماری دوستی تو ان سے ہو نہیں سکتی. اسرائیل ہمارا براہ راست دشمن تو نہیں ہے نہ ہم ان کے ہیں یہ تو وہ اسرائیل والے. لیکن اب چونکہ وہ دوستیاں بھارت اور اسرائیل کی بہت زیادہ پینگیں بڑی ہیں اور ان کے کٹھے نہیں وجہ یہ کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. نہیں تھا یعنی کہ یہ ان کا ابھی تک سٹینس یہی تھا کہ ہمارا پاکستان سے ڈکلیئرڈ وار یا کوئی اینیمیٹی نہیں. 9 مئی کا جو وہی میں کہہ رہا ہوں 9 مئی سے تو وہ ثابت ہو گیا نا کہ ان کا جو سٹینس بالکل غلط تھا. انہوں نے بھارت کو فلی سپورٹ کیا. تو بھارت کی جو سپورٹ چائنا کی بات کرتے ہیں اس پر میں نے بڑا غور کیا جی کہ چائنا بھی ہمارا دوست ہے ظاہر امریکہ بھی ہمارا دوست ہے. ٹھیک ہے دیکھو دونوں ملک الگ الگ ہیں. امریکہ جو ہے وہ جنگ لگا کے اپنا کاروبار کرتا ہے وار اکانومی ہے ان کی وار اکانومی. چائنا ڈسٹرکشن کے بعد کنسٹرکشن میں حصہ دار ہوتا ہے. یہ کیسے نہیں لیکن چائنا نے آپ کا جو بات نہیں کرتے وجہ یہ ہے کہ دونوں کاروبار ہیں. ایک جنگ سے پہلے وہ تو مداخلت کرتا ہی نہیں نا چائنا مداخلت کی پالیسی نہیں ہے وہ بزنس کرتا ہے نا جی وہ بزنس جہاں مثلا ڈسٹرکشن ہو رہی ہو تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے چلے مانا یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے ہم تو انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرتے. اگر ہمیں وہ تو چیزیں ہمیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آخری بات یہی ہے کہ لڑنا آپ نے خود ہی ہے. لڑنا ہم نے خود ہے بالکل جو ہم لڑے ہیں آپ بھی لڑے پہلے بھی لڑ رہے تھے. شارٹ بریک کے بعد برگیڈ صاحب چھوٹا سا ہم آتے ہیں. ناظرین اس وقت آج کا اہم ترین جو ہارٹ ایشو اور موضوع ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان جس کی ہم نے بڑے سال تک پرورش کی ان کے لوگوں کو پاکستان بسایا ان کو روزگار دیا تو انہوں نے پھر آپ نے دیکھا جو تیر کھا کے کمی کا کی طرف ان کے متعلق شیخ سعدی نے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی بھی دوست نہ مل سکے تو پھر بھی آپ نے جو جس کو نہیں بنانا اس کے متعلق انہوں نے یہی اشارہ کیا تھا. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.